बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना वीलॉग शुरू करने से पहले दो छोटे छोटे मादी के किस्से आपके सामने रखने थे। दूसरी जंग अजीम अरूज पर थी और हिटलर की लुत्फाफा, जो उस वक्त वो एयरफोर्स को कहते थे, और लुत्फाफा के सरबराह थे हरमन गोरिंग। हरमन गोरिंग वो शख्सियत थे जिन्होंने बदनाम ज़माना गस्टापो जो है वो बनाई थी। गस्टापो ऐसी पुलिस थी जो ऑन दी स्पॉट गोली मार देती, कोई वारंट, कोई तहकीक, कोई तफ्तीश। बहरहाल आजकल पंजाब पुलिस को भी देख लें, गस्टापो बनी हुई है। हरमन गोरिंग सरबराह थे लुत्फाफा के, एयरफोर्स के, और वो लंदन पर इस तरह बमबारी कर रहे थे, यानी जब भी फारिग बैठते ना तो वो जहाज जो है वो स्टार्ट करते और जाके लंदन पे बमबारी शुरू कर देते। पूरे लंदन को लुत्फाफा ने मलबे का ढेर बना दिया। उस वक्त वजीर आज़म थे सर विंस्टन चर्चिल। सर विंस्टन चर्चिल इंतहाई क्वालिफाइड शख्स थे और अदब में नोबेल प्राइज हासिल कर चुके थे। सिगार उनके हाथ में होता, एक हाथ में स्टिक, एक हाथ में सिगार। बड़ा ज़बरदस्त स्टाइल था उनका। और वो लंदन के मुआयने पर निकले तो हर तरफ जो है वो मलबे ही मलबा था। एक मलबे के ढेर पर खड़े वो मुआयना कर रहे थे। ताज़ा ताज़ा लुत्फाफा ने हमला किया था, जहाज़ वापस गए थे जर्मनी के। तो एक वज़ीर ने कहा कि सर एडोल्फ हिटलर ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमें तबाह कर दिया। तो पलट के सर विंस्टन चर्चिल ने मिनिस्टर से पूछा कि मिस्टर मिनिस्टर, जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारी अदालतें हैं, वो ठीक काम कर रही हैं? वजीर बड़ा हैरान हुआ और उसने कहा कि यस सर, ऑफ कोर्स, अदालतों का क्या लेना देना, वो तो अपना काम कर रही हैं। तो सर विंस्टन चर्चिल ने कहा था, ये जस्टिस इज़्ज़त माब कादी फायज ईसा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अर्ज है कि चर्चिल ने कहा कि अगर अदालतें ठीक काम कर रही हैं तो हमें फिर खड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। देख लें, ये मैं आपको 42 की बात बता रहा हूं। एक वीलॉग में पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि यूके में जाना वो हर पाकिस्तानी का ख्वाब है। ये वही यूके है, और जिस मैं बमबारी की जिक्र कर रहा हूं ना, वो लंदन पे होती थी। और इस वक्त दुनिया में 10 सबसे खूबसूरत जो दारुल हुकूमत हैं उनमें लंदन भी है, पहले नंबरों पे है। ये वो लंदन है। ये है अदल। अदल का मतलब पता है? अदल का मतलब है कि हर चीज को अपनी जगह पे रखना, अपनी जगह पे, और इसका मुखालिफ या इसका उलट जुल्म है। मैंने एक दफा मिसाल दी थी कि खाने की चीज को वॉशरूम में रखना ये जुल्म है, अदल नहीं है। और वॉशरूम की किसी चीज को फ्रिज में रखना ये जुल्म है, अदल नहीं है। अब जरा समझने की कोशिश करें। जरदारी ईवान सदर में बैठा है, अदल है, ये जुल्म है? कमेंट्स में लिखना है। शहबाज शरीफ वजीर आजम हाउस में बैठा है, अदल है, ये जुल्म है? और मोहसिन नकवी वजीर दाखिला बना हुआ है, अदल है, ये जुल्म है? फैसल वोडा ना नून लीग का है, ना पीपल्स पार्टी का है, ना MQM का है, लावारिस है, लुकड़ है, सेनेटर बन गया है, अदल है कि जुल्म है? और पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर, कोई माने या ना माने, आपके मानने से कुछ नहीं होता, न मानने से, क्योंकि 8 फरवरी को मैंने देखा है, आंखों से देखा है। मैं पता नहीं कितने इलेक्शन कवर कर चुका हूं। मैंने आंखों से देखा है लोगों को, मैंने आंखों से देखा है अपनी बेटियों, बहनों, माओं को कि किस तरह उन्होंने ढूंढ ढूंढ के मोरे मारी हैं। वो जेल में है। अब ये अदल है, ये जुल्म है? ये कादी साहब को मैंने उनके नाम ये सर विंस्टन चर्चिल का वाक़या करना था। सूरह बकर बड़ी मशहूर है, आपको पता है। उसमें वाक़या है गाय का। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने, मैं बिल्कुल लफ्जी नहीं बोलूंगा, लेकिन उसका जो मफहूम है
آپ کہیں کہ آپ نے غلط ترجمہ کیا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں، میں صرف اس کا ملتا جلتا مفہوم جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا اپنی جوڈیشری کے متعلق یہ بھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی وہ گائے ذبح کریں، آپ کو پتہ ہوگا، تو بنی اسرائیل جو ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر گئے واپس آ گئے، انہوں نے کہا جی یہ جو گائے ہے وہ جوان ہوئے یا بڈھی ہوئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ جوان ہو یا بوڑھی ہو، بہرحال تھوڑی دیر گئے واپس آ گئے، وہ جی رنگ کس قسم نہ ہوئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے رنگ بھی بتا دیا، پھر واپس آ گئے، وہ جی بچہ اس جنہ ہوئے یا نہ جنہ ہوئے؟ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں نا من حرام تے حجتن ڈھیر، یہ آج ایک 90 منٹ کا ڈرامہ، ساز بھی کبھی بہو تھی، فکس میچ آج جو ہے نا وہ جاری رہا ٹی وی پہ۔ ججوں نے خط لکھا کہ ہم پہ دباؤ ہے، ہمیں کوئی کہتا ہے کہ ہماری مرضی کے فیصلے کریں، ججوں نے کہا مہربانی کریں ہماری مدد کریں، ہمیں گائیڈ لائن دیں، ہمارا ساتھ دیں۔ یہ جس طرح وہ بنی اسرائیل کی گائے یا جو ہے نا وہ کہ چٹی ہوئے یا کالی ہوئے، جڑا ہے نا جی وہ بڈڑی ہوئے یا جوان ہوئے، آج آپ 90 منٹ سنتے نا، سن لے، براہ راست تھا وہی بلڈ پریشر ہائی کرنا، میں قاضی فائزی صاحب۔ دنیا میں سب سے کم پتہ کون بولتے ہیں؟ جج، وکیل اور جو شکایت والے ہوتے ہیں سائل، وہ سب سے زیادہ چیختے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ وکیل کہتا ہے میرے موکل کے ساتھ یہ ہوا، میرے موکل کے ساتھ یہ ہوا۔ اتنے جج قابو نہیں آنا، جج یعنی جنہیں وہ ٹیپ ریکارڈ ہے، ٹیپ نہ بٹن دبا دے وہ پلے نہ، بول نہیں بولنا پہ قاضی فائزی صاحب، بول نہیں بولنا پہ۔ آج ایک وکیلوں کا نمائندہ تھا، ایک حکومت کا نمائندہ تھا، اٹارنی جنرل اور جو وکیلوں کا نمائندہ تھا نا، وہ ایک دوسرے کا ہاتھ دبا رہے تھے، ایک دوسرے کو اشارے کر رہے تھے، فکس میچ، فکس۔ اور رحمت اللہ علیہ صاحب وہ جی کہ میں پریشر برداشت نہیں کرتا، میں ماچو میں میں روکاں، کیس کیا ہے؟ اور پھر کیا کیا؟ 29 اپریل، یعنی ان 29 اپریل تو پہلو اللہ خیر آنے انہیں ججا نال کوئی اور کام نہ تھی کلوے جنہوں نے خط لکھا۔ 29 اپریل یہ جوڈیشری دیکھ رہی تھی جب رات کو 10 اور 12 بجے تک عمران کی جو ہے نا وہ ہو رہی تھی، جو ہے نا سماعت ہو رہی تھی، یہ دیکھنے پہ چپ کر کے۔ اب 29 اپریل اس کی تاریخ، اور آج 90 منٹ میں کیا ہوا؟ اور جی خیر ہے جی، تمہارے بچے ٹھیک ہیں، اسلام آباد میں موسم ٹھیک ہے، باہر بارش ہو رہی ہے، تماشا، ساتھ بھی کبھی بہو تھی، تماشا۔ ایک دو بات اطہر من اللہ نے کام کی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور ہم اس سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ یہ ایک یا دو لائنیں جو اطہر من اللہ نے بولی ہے، یا افریدی بالکل چپ رہے ہیں، انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا، اور اطہر من اللہ نے ایک دو لائن بولی ہے، وہ بھی ٹوکنے کی کوشش کی ہے قاضی فائزی سر نے۔ باقی بس یہ جو ہے نا وہ یہ 90 منٹ کا ڈرامہ، پی ٹی وی کی کوریج، خرچہ، جو معاملہ تھا کہ یار ججوں کو کس نے کیا، کیوں کیا، کون تھے، سامنے لاؤ، پیش کرو، فیصلہ لگا پہ جی کام۔ اب اپنی آتے ہیں ویڈیو پہ، آپ کو پہلے دلچسپ راز بتاؤں گا خان صاحب کی لائف کے بارے میں جو انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے۔ 2004 میں خان صاحب اپنے بیٹوں کے ساتھ گاڑی پہ جا رہے تھے، ایک گاڑی پیچھے سے آئی، اس نے خان صاحب کو اوورٹیک کیا اور اس کے آگے جا کر گاڑی کھڑی کر دی۔ وہ بندے نیچے اترے، خان صاحب کے پاس جتنی نقدی تھی، 2004 کا واقعہ ہے، جتنی نقدی تھی، خان صاحب کو موبائل، خان صاحب کے دو بیٹوں کے پاس جو موبائل تھے وہ، اور جو خان صاحب کے بیٹوں کے پاس نقدی تھی، وہ سارا کچھ لے کر وہ فرار ہو گئے۔ اور خان صاحب جس طرح واپس گھر پہنچے یہ وہی جانتے ہیں، انہوں نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ یہ پاکستان کا ہونے والا
کوئی بھی وزیر اعظم وہ پہلی دفعہ لٹا اور اس طرح لٹا۔ اس کے بعد جب عمران خان نمبر 2 انگلینڈ میں پڑھتے تھے، اسی وقت بے نظیر بھٹو بھی وہیں پہ اسی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ عمران خان پولیٹیکل سائنس پڑھ رہے تھے اور یہ دونوں میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک وقت میں وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے دونوں۔ اور اس وقت جو خان صاحب کی عادتیں تھیں اور جو خان صاحب کی تنہائی تھی، تنہائی پسندی اور شرمیلا پن، تو بے نظیر بھٹو عمران خان کو لائن آف دی لاہور کہتی تھی۔ یہ بے نظیر بھٹو نے عمران خان کا نام رکھا ہوا تھا انگلینڈ یونیورسٹی میں، لائن آف دی لاہور۔ تیسرا فیکٹ وہ یہ تھی کہ عمران خان کی 4 بہنیں ہیں، عمران خان اکلوتے تھے اور عمران خان اتنے لاڈلے تھے کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں 4 بہنیں اور 1 بھائی، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ بہنوں کے لاڈ نے، کیونکہ بہنیں بہت زیادہ تعلیم یافتہ تھیں، بہنوں کے لاڈ نے عمران خان کو بجائے خراب کرنے کے بڑا پابند رکھا اور وہ اپنی بہنوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اس لیے کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے۔ نمبر 4 ہے جی، عمران خان دنیا میں واحد شخص ہیں جن کی 2 ڈیٹس آف برتھ ہیں، یعنی جو پاکستانی ڈیٹ آف برتھ ہے نا نادرا کے مطابق، وہ ہے 25 نومبر 1952، 25 نومبر 1952، اور جو نیٹ پہ ہے، حتیٰ کہ جو جو ہے نا ویکیپیڈیا میں ہے، وہ ہے جی 5 اکتوبر 1992۔ تو ہر دفعہ ان کے گھر والوں کو وہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ کون سی وہ ڈیٹ آف برتھ منائیں، 25 نومبر 1952 اور 5 اکتوبر 1952، سال ایک ہے، ڈیٹ آگے پیچھے ہے۔ بہرحال ان کی بہنیں کہتی ہیں کہ ہم 25 نومبر کو بھی ڈیٹ آف برتھ مناتی ہیں خان صاحب کی، اور 5 اکتوبر کو بھی۔ اس کے بعد عمران خان کے 2 بڑے کزن ماجد خان اور جاوید برکی، یہ عمران خان سے پہلے وہ ٹیسٹ پلیئر تھے اور عمران خان کے فرسٹ کزن تھے۔ ماجد خان اور جاوید برکی کو دیکھ کر عمران خان جو ہے وہ کرکٹ میں آئے، انسپائر ہوئے، اور دونوں بڑے شاندار پلیئر تھے، کپتان بھی تھے، خاص کر ماجد خان۔ لیکن آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ عمران خان 3 سال تک کوئی ٹیسٹ وکٹ حاصل نہ کر سکے، اور بالآخر ان کو کوچ نے کہا کہ آپ اپنا بولنگ ایکشن چینج کریں، تب کوئی بہتری آ سکتی ہے۔ جو لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، جو لوگ کرکٹنگ سینس رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایک فاسٹ بولر اگر اپنا ایکشن چینج کر دے تو کیا ہوتا ہے، اول تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال خان صاحب نے ایکشن چینج کیا، پھر آپ کے سامنے خان صاحب کی لائف ون آف دی بیسٹ آل راؤنڈر آف ہز ٹائم، اپنے وقت کے بہترین آل راؤنڈر بنے، جس شخص نے 3 سال کوئی وکٹ جو ہے وہ حاصل نہیں کی، بلکہ پاکستان کا پہلا اور آخری ورلڈ کپ بھی وہ ٹیم کو جتوایا۔ تو یہ حکومت پاگل ہے، یہ اس شخص سے پنگا لے رہی ہے جس نے 3 سال کوئی وکٹ نہیں لی، لیکن پھر بھی دل برداشت نہیں ہوا، اور پھر کہاں پہنچا۔ ٹونی گریگ نے کہا تھا، ان جہانی ٹونی گریگ کمنٹیٹر، ہی از پرنس، ہی از ناٹ اے کرکٹر، یہ شہزادہ ہے، یہ کرکٹر نہیں ہے۔ اس کے بعد 1992 کے ورلڈ کپ سے پہلے خان صاحب ریٹائر ہو چکے تھے، بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا، یعنی ورلڈ کپ سے پہلے خان صاحب نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ پھر کس نے سفارش کی؟ جی صدر پاکستان چیف آف آرمی سٹاف جنرل محمد ضیاء الحق نے رابطہ کیا عمران خان سے، اور عمران خان سے کہا کہ وہ ہر حال میں ٹیم کی قیادت کریں اور آسٹریلیا جائیں اور ٹیم کو ورلڈ کپ کھلائیں۔ عمران خان جنرل ضیاء کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے شروع سے، اور جنرل ضیاء ان کو 2-3 دفعہ منسٹر بننے کی دعوت بھی دے چکے تھے، اور جو سب سے زیادہ زور دیا تھا جنرل ضیاء صاحب نے، وہ منسٹری آف ایجوکیشن تھی کہ آپ ایجوکیشن کے منسٹر بنے، لیکن عمران خان ہر دفعہ انکار کرتے رہے۔ لیکن جب ضیاء صاحب نے کپتانی لینے کی بات کی، ریٹائرمنٹ واپس لینے کی بات کی، تو خان صاحب پہلے ضیاء صاحب کو اتنے انکار کر چکے تھے کہ اس دفعہ انکار نہ کر سکے، ریٹائرمنٹ واپس لی، کپتان بنے، اور 92 کا ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے آسٹریلیا چلے گئے۔ اس کے بعد یہ اگلا جو راز ہے وہ یہ کہ خان صاحب، بہت کم لوگ جانتے ہیں، خان صاحب بہت اچھے رائٹر ہیں، مصنف ہیں۔ اب تک خان صاحب 5 کتابیں لکھ چکے ہیں، میں نے ان میں سے 2 کتابیں پڑھی ہیں۔ اگر آپ کو موقع ملے
تو آپ وہ کتابیں لازمی پڑھیں، نیٹ سے پڑھ لیں، آپ دیکھیں گے خان صاحب نے کتنی خوبصورت جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں۔ اگر آپ لوگ کہیں گے کومنٹس میں لکھیں گے تو میں آپ کو کتابوں کے نام بتا دوں گا، وہ کتابیں پڑھنے والی ہیں، اور خاص کر ان کتابوں میں جو تصاویر ہیں وہ تصاویر آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔ جو خان صاحب کی قبائلیوں کے ساتھ تصویریں ہیں، جو اس میں اسلحہ ہے، جو شکار ہے، وہ سارا کچھ آپ دیکھ کے بہت انجوائے کریں گے۔ اور جو کتابوں کا پیپر ہے وہ آرٹ پیپر ہے بہت زبردست، اور اس میں بڑی شاندار جو ہے وہ خان صاحب کی تصویریں ہیں، پہاڑوں پہ، میدانوں میں، اسلحہ اور گنز اور جیپیں، وہ بڑا آپ انجوائے کریں گے۔ 5 کتابیں ٹوٹل، اور اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو نام بھی جو ہے وہ بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ خان صاحب کا جو سب سے اہم راز ہے وہ یہ کہ جو آخری بدقسمتی سے فلائٹ آئی تھی ڈھاکہ سے، یعنی مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان میں جو آخری فلائٹ آئی تھی اس میں عمران خان تھے۔ جو ہی عمران خان پاکستان پہنچے، پیچھے سے سرچ لائٹ آپریشن شروع ہو گیا۔ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی، جنرل یحییٰ خان، جنرل ٹکہ خان، صاحبزادہ یعقوب خان، یہ سارے جو ہے نا، جنرل رؤف فرمان علی، پھر کہاں پہ بات ختم ہوئی وہ آپ کو پتہ ہے۔ لیکن 24 گھنٹے آپریشن سے پہلے عمران خان بنگلہ دیش میں تھے، انڈر 19 جو ہے نا وہ کرکٹ کھیلنے کے لیے، اور جو آخری بدقسمت جہاز تھا، آخری بدقسمت فلائٹ تھی، اس فلائٹ میں عمران خان واپس گھر آئے تھے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں، یہ تو ابھی کی بات ہے، میری جو ہے نا نوجوان نسل کو بھی پتہ ہوگا، کبھی کسی نے اسلامو فوبیا کا نام نہیں سنا تھا۔ یہ پہلی دفعہ جنرل اسمبلی میں خان صاحب نے جو تقریر کی، اور ایک اور بات آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ وہاں پہ جنرل اسمبلی کے جو صدر تھے، کیونکہ جب وزیر اعظم خطاب کرتا ہے نا، اس کے سامنے جو ہے وہ ریڈ لائٹ لگی ہوتی ہے، وہ پیچھے سے صدر جو ہے نا بزر دبا دیتا ہے کہ آپ کا ٹائم ختم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی دفعہ ریڈ لائٹ آن ہوئی جب خان صاحب تقریر کر رہے تھے؟ وہ تقریر دوبارہ سن لیں یوٹیوب پہ، بار بار ریڈ لائٹ آن ہوتی اور بار بار خان صاحب اس پہ ہاتھ رکھ دیتے، بار بار ریڈ لائٹ آن ہوتی اور خان صاحب اس پہ ہاتھ رکھ دیتے۔ خان صاحب نے اپنی پوری دھواں دار تقریر کی، اور جنرل اسمبلی کے صدر کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ خان صاحب کو ٹوکے۔ ہاں، وہ لائٹ جو ہے نا ضرور جلاتے تھے، خان صاحب اس پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے۔ پوری دنیا میں چاہے کوئی کتنا بڑا ٹھیکیدار ہو، چاہے کوئی عرب ہو، چاہے کوئی بھی ہو، انہوں نے ایسی شاندار تقریر وہ اقوام متحدہ میں نہیں کی جو خان صاحب نے کی، اور ریڈ لائٹ کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے تھے خان صاحب۔ اس کے بعد اسلام فوبیا کا دن آپ کو پتہ ہے اب منایا جاتا ہے، وہ صرف اور صرف وہ عمران خان اور پاکستان کی کوششیں ہیں۔ دوسرا جو سب سے اہم ایک اور بات عمران خان کا لاہوری پن، وہ یہ کہ عمران خان اپنی نوجوانی میں لاہور کے سب سے بہترین جو ہے وہ پتنگ باز تھے، یعنی عمران خان جیسی پتنگ وہ کوئی نہیں اڑاتا تھا، یہ اور ان کے کزنز۔ اور ایک اور بات خان صاحب کے بارے میں وہ یہ کہ خان صاحب لاہور میں سب سے زیادہ پتنگیں لوٹتے تھے۔ اس وقت یہ حال نہیں تھا نا، یہ جو اب ہو گیا وہ تو سمپل جو تھا، جو ہے نا دھاگے سے جو ہے نا آپ تو وہ ڈوریں اور یہ وہ تو پتنگ بازی تھی، پیور پتنگ بازی تھی۔ تو وہ نہ صرف پتنگیں اڑاتے پورا دن، بلکہ وہ پتنگیں لوٹتے چھتوں سے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب سے حکومت نے پابندی لگائی پتنگوں پہ، اس کے بعد خان صاحب نے جو ہے وہ ڈور کو یا پتنگ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ شوق ختم کر دیا ہے، لیکن ابھی بھی ان کے قریبی دوست کہتے ہیں کہ جب پتنگیں آسمان پر اڑ رہی ہوں تو خان صاحب بڑی حسرت سے ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ چند جو ہے وہ راز تھے خان صاحب کی زندگی کے، جو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، کیونکہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج کل چونکہ کتب بینی نہیں ہوتی تو یہ سوشل میڈیا اس کا فائدہ ہے، ورنہ خبریں تو آپ کو پتہ ہے، آپ کو بتا چکا ہوں، مان حرام تے حجتاں ڈھیر۔ جو اب اس پہ 2 سرخیاں کت خانے کی وہ یہ ہے کہ جی عمران خان کو جو سزائیں تھیں وہ غلط دی گئیں، ہائے اس زود پشماں کا پشماں ہونا۔ اور یہ گیس کریں کس نے کہا ہے؟ جی یہ کہا ہے رانا ثناءاللہ نے، اور رانا ثناءاللہ وہ شخص جس نے 200 مقدمات بنائے۔
لیکن اپنا لچ لازمی تلا. وہ کس طرح؟ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ہارنے کی یا ہمارے جو ہے نا ڈبوں پہ جو لوگ تھوک گیا ہے، ہمارے ووٹوں پہ جو لوگ تھوک گیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خان صاحب کو بہت سپیڈی اور بہت غلط طریقے سے سزائیں دی گئیں، جس کی وجہ سے جو سمپتھی ووٹ تھا، جو ہمدردی کا ووٹ تھا، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ خان صاحب کو پڑا. حالانکہ یہ بات غلط ہے. ہو سکتا ہے یعنی عدت والے کیس میں خواتین میں جو ہے وہ رد عمل آیا، کوئی شک نہیں ہے. پھر جو کچھ انہوں نے 25 مئی کو کیا، جو کچھ انہوں نے 9 مئی کو کیا، رد عمل تو آیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ صرف کیسز وجہ تھی، وہ وجہ بھی تھی. لیکن یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے کیسز بنائے، یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے پی ٹی آئی کے ورکروں، چاہے وہ خواتین تھی، چاہے وہ بچے تھے، چاہے وہ نوجوان تھے، ان کا جو ہے نا جینا محال کر دیا. لیکن پھر آپ کو 1000 دفعہ بتایا ہے کہ زمانہ پلٹتا ہے، وقت کروٹ بدلتا ہے، اور پھر بڑے بڑے گلو بڑ اب رانا صاحب اعتراف کر رہے ہیں، اور اگلا اعتراف پہلے سے بھی بڑا بھیانک ہے. اور وہ اعتراف یہ ہے کہ یہ کیسز اگر گئے عدالتوں میں جو کہ جا چکے ہیں، اور اگر کیا جج نے انصاف، یہ رانا ثناءاللہ کی بتا رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، اگر کیا ججوں نے انصاف، تو پھر عمران خان کو جو ہے نا وہ بری ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. اب دیکھیں اس شخص کی جو ہے نا وہ اتنا عرصہ جیل میں، 70 سال سے زیادہ عمر، روزے، اور وہ بڑے پابند ہیں روزوں کے، سحری، افطاری آپ کتنا انتظام کرتے ہیں، میں کتنا انتظام کرتا ہوں اپنے گھر میں. مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیویاں، بڑا لمبا چوڑا جو ہے نا وہ بندوبست کرنا، بڑے پیار سے اور خلوص سے بندوبست کرنا. اس شخص کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ اور جو شخص ماسٹر مائنڈ ہے، ماسٹر مائنڈ، وہ اعتراف کر رہا ہے کہ سزائیں غلط دی گئی، سزائیں غلطی میں سنائی گئی، اور اگر کسی بھی عدالت کے جج نے انصاف کر دیا، یہ بات سنیں، کسی بھی عدالت کے جج نے انصاف کر دیا تو عمران خان بری ہو جائیں گے. آپ دیکھیں نا توشہ خانہ، یعنی عامر فاروق بیٹھے تھے، میرا خیال ہے 100 کیس عامر فاروق کے پاس عمران خان کے گئے ہیں، 100 کیسوں میں انہوں نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا ہے. لیکن یہ اس طرح سزائیں دی گئی ہیں، اس طرح بھونڈے طریقے سے دی گئی ہیں، یہ بادشاہت میں نہیں ہوتا. یہ اس طرح آپ سعودیہ میں نہیں کر سکتے، اس طرح آپ قطر میں نہیں کر سکتے، جس طرح عمران خان کے ساتھ انہوں نے کیا. رات کو 12 بجے اور 4 دفعہ جج بے ہوش ہو رہا ہے. توشہ خانہ والا محمد بشیر، اس کو جب فون آتا یا جب اسے میسج آتا، 4 دفعہ بے ہوش ہوا ہے، اور اس نے آخری دم تک کوشش کی ہے کہ وہ سزا نہ دے. اس نے چھٹی کی درخواست دی، ریٹائرمنٹ، انہوں نے کہا نہیں، تم نے سزا دے کے جانا ہے. اور پھر ٹھیک ہے، سزا دلوا دی، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ مر بھی جاتے ہیں. پھر ان کو یہ میں بار بار یاد کراتا ہوں کہ مشرف کو ایسی بیماری لگی جو پوری دنیا میں صرف 25 بندوں کو ہوئی تھی. یعنی آبادی دیکھیں، صرف 25 کروڑ پاکستان کی ہے، پوری دنیا کی آبادی میں 25 بندوں کو وہ بیماری لگی جو مشرف کو لگی. بندہ ہے لیکن وہ میں جس طرح فائدیسہ کرتا رہا ہے، میں کیسے تو بھائی، کیسے؟ جو آج یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جناب نے رحمت اللہ علیہ نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم نے شہباز شریف سے ملنا ہے. جوش میں میرے جیسا بندہ، 2 ٹکے کا، ایک فقیر، ایک عاجز، مجھے اگر کوئی کہے نا 10,000 روپیہ، قسم خدا کی میں حلف دے کے کہتا ہوں، میں ہاتھ دینا کجا، میں شہباز شریف کے ہاتھ پہ تھوکنا پسند نہیں کروں گا، کیونکہ وہ جعلی ہے. اس نے لوگوں کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے، وہ چور ہے، وہ مینڈیٹ چور ہے، لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیے. مجھے کوئی عمران خان کو کہے ملنے کے لیے، میں چپل بھی نہ پہنوں. میرا خیال ہے بنی گالا کے جتنے چکر میں نے لگائے ہیں نا، میں آپ کو کیا بتاؤں، اور کن حالات میں لگائے ہیں یہ مجھے پتہ ہے. میں شہباز شریف کو ہاتھ بھی نہ ملاؤں، کیونکہ وہ 2 نمبر ہے، بالکل 2 نمبر ہے، فارم 47 ہے. تو اب جو ہے وہ قید، جی فیصلہ دیں رات کو 12 بجے تک. بہرحال یہ وقت ہے،
یعنی میں نے آپ کو 1000 دفعہ بتایا ہے کہ حسین ہار کے جیت گیا اور یزید جیت کے ہار گیا. اور کل میں نے ویلاگ میں بتایا تھا جب شاگرد نے سقراط کو قانون توڑنے کے لیے کہا تو سقراط نے کہا جج غلط ہیں ٹھیک ہے، فیصلہ غلط ہے ٹھیک ہے، ججوں پہ دباؤ ہے ٹھیک ہے، لیکن میں قانون نہیں توڑوں گا. اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی. اب بتائیں نا کسی کو جس جج نے پھانسی دی تھی، چیلنج ہے کہ اس جج کا نام آپ کامنٹس میں بتا دیں. آپ جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں وہ کیونکہ وہ ردی کی ٹوکری میں چلا گیا، وہ ملبے کا ڈھیر بن گیا، وہ کموڈ میں فلش ہو گیا وہ جج. اور سقراط یہ قبل مسیح کا واقعہ ہے، مذاق نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے سقراط، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر 600 سال کا گیپ، پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر یہ 1450 سال، کتنا عرصہ ہو گیا ہے اور وہ زندہ ہے شخص. تو رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں جی کہ سزائیں غلط دی گئیں. اب کیونکہ جنہوں نے سزائیں دیں، اب رانا ثناءاللہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے دی یا ہم نے دی، ان کی تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے. یہ پالشیے، یہ دو ٹکے کے، یہ ٹکے مار، یہ رانا ثناءاللہ کی کیا اوقات ہے؟ آپ کو پتہ ہے اصل بات کا. آخری بات یہ کہ ریشمہ آج کل بڑی چھائی ہوئی ہے. وہ لاہور ہائی کورٹس کے ججوں کو بھی خط پہنچ گئے، سپریم کورٹ کے ججوں کو بھی خط پہنچ گئے، اور کوئی کہہ رہے ہیں تحریک ناموس پاکستان ہے کوئی. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں نا گلو شال میلہ ہے. آپ میلے پہ جاتے ہیں نا، جلیبیاں، لڈو، ادھر بیلوں کی دوڑ، ادھر بندر تماشا دکھانے والا، ادھر موت کا کنواں، اڈے خسرے نچنے پائن. میلہ جو میری طرف پینڈو ہیں شاید انہوں نے میلے ٹھیلے دیکھے ہوں. اب میلے پہ جائیں تو یہی ماحول ہوتا ہے نا. یعنی وہ ہمارا ادھر میاں والی میں نا جشن بہارن لگتا تھا 3 دن، ہم بڑا انجوائے کرتے، کالج میں پڑھتے تھے، نئی جوانی آ رہی تھی ہم، اور 3 دن ہوتی تھی، ہم 3 دن، حالانکہ وہی چیزیں ہوتی تھیں، وہی موت کا کنواں، وہی ریچھ، وہی شیر، وہ جو ہے نا وہ خسرے. لیکن ایسا روزانہ بہنے سے جوانی، روزانہ وان کے تکنے تھے، روزانہ جلیبیاں کھانے تھے، روزانہ موت نے کود. اور پھر ویسے بھی ہم سٹوڈنٹ تھے، ہمارا روب تھا. اس وقت یونینز بھی تھیں. جب میں کالج میں پڑھتا تھا اس وقت سٹوڈنٹ یونینز تھی، یونینز کا بڑا روب تھا کالج سٹوڈنٹس کا، اور ریت بھی ہوتی تھی ٹکٹوں میں. تو ہم جو ہے وہ جا کے 3 دن دیکھتے. یہ میلہ ہے، یہ پاکستان جڑا ہے نا جی، آپ کہیں کہ یہ چین کی طرح ہے، یہ انڈیا کی طرح ہے، یہ رشیا کی طرح ہے، یہ میلہ ہے. یہ تھے شغل میلہ تک ہو، نہ تھے قانون ہے، نہ تھے آئین ہے، نہ تھے پولیس ہے، نہ تھے جڑا ہے نا جی کوئی جڑا ہے نا جی صحت ہے، نہ تھے تعلیم. یہ میلہ ہے. یہ تک ہو، رچ تک ہو، شیر تک ہو، کتے تک ہو، بلے تک ہو، یہ میلہ ہے. جلیبیاں ہو رہی ہیں پیل، یعنی ڈنگ ٹپو. آج کا دن گزر گیا، ٹھیک ہے جی، آج نہ موج کار کے دی ہوں کل تک سان رہے گا، کتوں پیسے آج ان کتنے خرچہ کر دیں، کوئی منصوبہ بندی، کوئی قومی بہتری، کوئی. تو ریشمہ کا ذکر کر رہے تھے اور ریشمہ آ گئی ہے جی، اور یہ نام ہے جی تحریک ناموس پاکستان. اور اس پہ جو سٹیمپ پڑی گئی ہے، یہ آج ایس ایس پی آپریشنز نے عدالت میں بتایا ہے کہ وہ جو ہے نا جی پی او راولپنڈی، اس پہ سٹیمپ لگی ہوئی ہے. جی پی او راولپنڈی کینٹ میں ہے. ہاں یہ بھی بتایا ہے پولیس نے کہ جی پی او میں ڈائریکٹ نہیں دیا گیا، کسی لیٹر باکس میں ڈالے گئے ہیں، لیٹر باکس سے آئے وہ جی پی او میں. جو طریقہ کار ہے جی پی او میں سٹیمپس ہوئے اور پھر جو ہے نا وہ علیحدہ ججوں تک پہنچے ہیں. لیکن جی پی او راولپنڈی کینٹ وہاں سے جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں. تماشے، یعنی اسی جائے تماشے کدائیں سنے نے قائم ملک انڈیا یہ تماشے کبھی سپریم کورٹ کا سنا ہے؟ چیف جسٹس کی کرنا آتا ہے، لائیو کوریج آ رہی ہے، چیف آف آرمی سٹاف نہ کوئی پتہ انڈیا نہ ککرنا آتا ہے. معیشت بہتر کر رہا ہے یا خراب کر رہا ہے؟ بڑا نلائق آدمی معیشت ٹھیک نہیں کر رہا. رشیا نے بارے، امریکہ نے بارے، ایک سموتھ نظام ہے چلا جا رہا ہے. ہر بندے کی اپنی ڈیوٹی ہے. وزیر داخلہ، ہوم منسٹر اس کو کہتے ہیں، وہ امن و امان دیکھ رہا ہے، خزانہ دیکھ رہا ہے، جو ہے نا وہ ہاؤسنگ والا وہ لوگوں کی جو ہے نا رہائشی سہولتیں دیکھ رہا ہے، کرایہ طے کر رہا ہے، اور جو ہے نا وہ دوسرے جو قومی سلامتی کے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں بھی کوئی اتھے
तहरीक नामूस पाकिस्तान, रेशमा आ गई, खत आ गए, विच पाउडर आ गया, वो पाउडर पता नहीं केड़ा है, अजे तक कोई पता को नहीं। ये तमाशे, गुल्लू शाह मेला, और उस पर जो है ना स्टैम्प भी पड़ी गई है। ये नहीं पकड़ा जा रहा कि कौन है, ये काम है। 1000 दफा आपको बता चुका हूं कि एक अमेरिकन नेशनल सिख को कत्ल कर दिया गया अमेरिका में, उसमें भारतीय हुकूमत मुलविस थी। CIA पड़ गई पीछे, FBI भी और CIA भी पड़ गए। इतना अरसा गुजर गया, तीसरे मुल्क में जाकर बंदा उन्होंने पकड़ लिया, जो मार के फरार हुआ था। पकड़ लिया कि हमारा नेशनल है जी, सिख है तो क्या, क्योंकि ये होम डिपार्टमेंट का काम था, पुलिस का काम था। वो लगी रही अपने काम पे, उनका काम था, उन्होंने बंदा पकड़ लिया। ये थे, मैं हर वो काम करूंगा जो मेरा नहीं है, अपना छोड़ के। इथे ये काम है। जज वजीर आजम नाल मिलने आते हैं, फौज हमेशा ठीक रहनी पई, फौज जड़ा ने जी घुंगलू उगा रही है तो गोभी उगा रही है, ठीक है जी। रेलवे वाला मिनिस्टर जोड़ तोड़ करे आता है, और जड़ा सैनेट वाला चेयरमैन है वो पार्टियां बड़े ना जुड़े ना, बाहर कोई लगा पे थे। गुल्लू शाह वाला मेला, ये मेला है। इत्थे तको मौज मेला तको, मेकअप तको, ते जड़ा ने जी वो एक क्लब तको, और सारा कुछ तको ते अपना मौजा करो। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट्स। अल्लाह पाक तो आपको आसानियाँ अता फरमावे, आसानियाँ वंडोनी तौफीक अता फरमावे, तो मेरे को बर्दाश्त करो ना ऊंची आवाज़ ना भी बहुत बहुत शुक्रिया।